बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाशिंगटन की ताज़ा तरीन ख़बरों और इत्तलात के साथ। नाज़रीन, शायर मशरक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का फ़रमान आलीशान है कि हादसा वो जो अभी पर्दाए अफ़लाक में है, हादसा वो जो अभी पर्दाए अफ़लाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। अल्लाह वालों को मुस्तक़बिल करीब और मुस्तक़बिल बईद में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से अक्सर इशारे दे दिए जाते हैं। ऐसे ही एक इशारे के हवाले से लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने ईद पर बड़ी ईदी की पेशगोई की थी। अडयाला जेल, GHQ और वाशिंगटन से जो ताज़ा इत्तलात सामने आई हैं, उनसे लग ये रहा है कि कौम के लिए भी और इमरान खान के लिए भी और जनरल आसिम मुनीर के लिए भी और फ़ौज के लिए भी तैयार है। इसे कुछ लोगों की तरफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का मिशन इम्पॉसिबल भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ये काम अब होने जा रहा है और जिसकी इत्तलात आई हैं बड़ी धमाका खेज़। बज़ाहिर ये इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन ही लगता है, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं बाहौसला हिम्मत और सब्र व इस्तकामत से काम लेने वाले, वो मिशन इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल करते हैं। नाज़रीन, दावा ये किया जा रहा है कि ये मिशन इम्पॉसिबल कामयाब हो चुका है, यानी पॉसिबल हो चुका है। मामलात को मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाने से रोकने और मौजूदा दलदल से निकलने की खातिर जनरल आसिम मुनीर को मनाने में जो जर्नैलों का चकवाल ग्रुप है वो कामयाब हो चुका है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस हवाले से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और DGISI जनरल आसिम मलिक का नाम सबसे ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है, आज इस पर भी बात करेंगे। क्या वाकई फ़ौज ने इमरान खान की शर्त मानकर पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया है, और ये कि इस शर्त पर अमल दरामद के दौरान अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी पर नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ के ख़ात्मे के बदले में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की कौन सी बड़ी शर्त तस्लीम कर ली है। बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन आज की, ये ख़बर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़राए का नाज़रीन दावा है कि जब से पिछले 24 घंटों के दौरान ये सीना गज़ट बाहर निकली है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो चुका है। यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में ज़लज़ला बरपा है और ये कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत उन तमाम लोगों की ख़राब हो गई है जिनका ख़याल ये था कि शुरू होने वाली PTI की नई एहतजाजी तहरीक से भी उसी अंदाज में निमटा जाएगा जिस तरह 26 नवंबर को D चौक में पिछले एहतजाजी मार्च से निमटा गया था। नाज़रीन, फॉर्म 47 वाले मौजूदा रजीम को हर सूरत में बरसरे इक़्तिदार रखेगी, चाहे इसके लिए मुल्क में खून की मज़ीद कितनी ही होली क्यों ना खेलनी पड़े। ये जो सोच थी इसको अब बड़ा धचका लग चुका है, ऐसा कहना है ज़राए का कि अब क्योंकि अमेरिका में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और GHQ में चंद हफ्तों से जो जर्नैलों के लेवल पर इंटेलेक्चुअल डायलॉग जारी था, आपस में जो बहस व मुबासा होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वार गेम्स, वो जो जारी थी, उसमें वो लोग कामयाब हो गए हैं जो मामलात को मुकम्मल बिगाड़ की तरफ जाने से बचना चाहते हैं। नाज़रीन, इस ग्रुप का ये मौक़िफ़ था और ये मौक़िफ़ है कि पुरअमन अंदाज में दलदल से निकला जाए। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के केसेस को तवील पेशियों के ज़रिए इल्तवा में डालने का फ़ैसला भी इसीलिए किया गया था क्योंकि फ़ौज अभी ख़ुद भी ज़हनी तौर पर क्लियर नहीं थी कि उसे आने वाले महीनों में क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है। इस दौरान नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान के साथ तवील ट्रैक टू खुफिया मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहा, ये कहना है ज़राए का।
اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو منانے اور عمران خان کے ساتھ ایک فارمولے پر معاملات طے کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس بہت بڑی پیش رفت پر پہنچنے میں ناظرین یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اور اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، امریکہ اپنے دوست اور دشمن ممالک پر کس طرح دباؤ ڈالتا ہے، اس کی تازہ ترین مثال افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے اسے راہ راست پر لانے والی ایکٹیویٹی ہے، جس کے جو سرخیل ہیں وہ ظلم خلیلزاد تھے۔ ناظرین، کانگریس میں 1 مارچ کو بل 94 پیش کیا گیا جس میں پاکستان کا نان نیٹو الائی کا اسٹیٹس ختم کرنے کا کہا گیا۔ یہ بل بظاہر پاکستان کے خلاف تھا، لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا وہ افغانستان پر دباؤ ڈالنا تھا۔ ایریزونا سے ریپبلکن پارٹی کے رکن اینڈی بگز نے یہ بل پیش کیا، اور اس بل میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پاکستان بڑا نان نیٹو اتحادی ہونے کی وجہ سے امریکہ سے کروڑوں ڈالرز کی، اربوں ڈالرز کی فوجی سپلائی اور امداد مسلسل حاصل کر رہا ہے، یہ ختم کر دی جائے۔ پاک فوج کو امریکہ کے ڈیفنس ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ پروجیکٹس میں اسی نان نیٹو الائی کی وجہ سے حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، شامل ہونے کا۔ اس بل میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان افغانستان حکومت میں شامل مختلف طالبان دھڑوں، خاص طور پر حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے اور افغان طالبان سے جڑے تمام نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا تو پھر صدر امریکہ پاکستان سے اس کا نان نیٹو اتحادی کا اسٹیٹس واپس لے لیں۔ یہ بل ناظرین کانگریس کی کمیٹی برائے فارن افیئرز کے حوالے کر دیا گیا تھا 1 مارچ کے بعد، یعنی مارچ کے پہلے ہفتے میں ہی۔ تو انہی دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب تھے، تورخم بارڈر بند تھا، اور بھی بہت سے یعنی کہ بات چل رہی تھی، سخت الزامات کا تبادلہ تھا کہ جو افغانستان ہے وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں، پاکستان میں ایسے واقعات بھی پیش آئے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے اندر میزائلوں سے، ڈرون طیاروں سے، کمانڈوز کے ذریعے اور F-16 طیاروں کے ذریعے آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ یہ منظر آپ کو یاد ہوگا۔ تو ایک طرف امریکہ سے یہ دباؤ تھا، دوسری طرف پاکستان نے بھی اس کی پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ تو اس دباؤ کی وجہ سے جو افغانستان کے جو 2 دھڑے ہیں، یعنی حقانی نیٹ ورک اور ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کا جو امیر المومنین ہیں، ان کے طالبان کے امیر ہیں، ان کے درمیان اس حوالے سے کشمکش اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے یا ڈیل کرنی ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک بل پیش ہوتا ہے کانگریس میں، اور اس کے گرد پھر پوری ایک عمارت بنی جاتی ہے دباؤ ڈالنے کی۔ یہی فارمولہ پاکستان کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا۔ جب ناظرین یہ دباؤ اپنے انتہا کو پہنچ گیا، جس میں امریکی صدر کو یہ پھر اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ڈپلومیسی، اگر آمین ڈپلومیسی پر پاکستان اور افغانستان عمل کرتے ہیں تو پھر تو وہ اس حوالے سے کوئی سخت اقدامات نہ کریں، بصورت دیگر یہ جو بل ہے اس کے ذریعے پاکستان کا نان نیٹو اتحادی کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے اور اربوں ڈالر کی جو امداد ہے وہ روک لی جائے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جس طرح پھر طالبان حکومت دباؤ میں آ گئی، یا ایک اس نے سوچا کہ اب امریکہ سے ہم نے کیا بار بار لڑنا ہے، اس لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ صلح کر لی، اور یہ بل جو ہے وہ پیش ہونے کی اب کانگریس میں نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ جو بل 94 ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ہوا کیا کہ پھر افغانستان نے امریکی جو قیدی تھا وہ اسے رہا کر دیا، اور امریکہ نے بھی جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ اور وزیر داخلہ تھے سراج الدین حقانی اور ان کے بھائی اور کزن، ان سب کے نام جو سر کی قیمت والی فہرست سے نکال دیے۔
تو ناظرین یہ ہوتا ہے قانون پیش کرنے کے مختلف قسم کے مقاصد میں سے ایک مقصد کہ کسی طرح دباؤ میں لا کر اس ملک کو، اس رجیم کو راہ راست پر لایا جائے، یا جو امریکہ چاہتا ہے اس سے ہم آہنگ پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اسی پالیسی کے تحت پھر زلمے خلیلزاد کا افغانستان کا دورہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب برف پگھل چکی ہے، دونوں طرف سے بہت سے معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اسی قسم کا بل ہے جو ولسن لے کر آئے، امریکی کانگریس میں پیش کیا ہے، جو انہوں نے پاکستان میں بحالی جمہوریت اور عمران خان سمیت سیاسی اسیروں کی رہائی کے حوالے سے اس کے بھی قانون بننے کی نوعیت نہیں آئے گی، نوبت نہیں آئے گی، اور معاملات اس سے بہت پہلے فائنل ہو جائیں گے۔ اپنی سابقہ ویڈیوز میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ امکان بھی پیش کیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب بل فلاں مہینے میں جا کر یہ قانون بن جائے گا، پھر 180 روز کے اندر صدر اس کو نافذ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اسی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ شاید یہ نوبت نہ آئے، کیونکہ اب جب یہ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ بل سامنے آ گیا تو یہ ہماری رجیم کے لیے، ہمارے آرمی چیف کے لیے ایک بالکل کلیئر کٹ میسج امریکہ کی طرف سے کہ جناب اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے اور عمران خان کی رہائی اور ملک میں بحالی جمہوریت کے حوالے سے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں، اور جو بائیڈن سرکار کا مسلط کیا ہوا بائیڈن باقیات والا فارم 47 والا سسٹم ہے، اس کو اگر آپ ختم نہیں کرتے تو پھر ہم یہ کریں گے، وہ انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے لا کر پیش کر دیا ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ دباؤ کارگر ثابت ہو گیا ہے امریکہ کی طرف سے جو ڈالا گیا، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس دباؤ کو جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے محسوس کرتے ہوئے پاک فوج نے بھی اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کر لی ہے، اور اس حوالے سے جو فوج کے اندر انٹلیکچول ڈائلاگ جاری تھا جس کی ابھی ہم نے آپ کو خبر دی، اس میں بھی، اور جو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ٹریک 2 مذاکرات تھی، اس میں بھی بڑا بریک تھرو ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سربراہی میں سینئر جرنیلوں کا ایک گروپ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے خاص رفقۂ کار کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی پالیسی کو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر آج یہ کام نہ کیا گیا تو پھر وقت ہاتھ سے گزر بھی سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ سے دباؤ بڑھتا جائے گا تو دوسری طرف پاکستان کے جو 2 قریب ترین دوست ہمسایہ ممالک اور دوست ممالک ہیں، سعودی عرب اور چین، وہ بھی مزید ناراض ہو سکتے ہیں، جو پہلے ہی بار بار بڑے طریقے سے عمران خان کی واپسی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن کھل کر یہ بات اظہار اس کا نہیں کرتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی شروع ہونے والی نئی ملک گیر احتجاجی تحریک کو 26 نومبر کے ڈی چوک قتل عام کے انداز میں کچلنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ ایک بار پھر یہ راستہ اختیار کرنا ملک و قوم کو مکمل تباہی اور خلفشار کی دلدل میں ڈالنے کے اور گڑھے میں لے جانے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت پچھلے 3-4 ہفتوں سے اس حوالے سے مسلسل آپس میں مشاورت کے عمل سے گزر رہی تھی اور گزر رہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ بھی اس دوران اہم مذاکرات اور پس پردہ خفیہ رابطے ہوئے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان اور ان کا سوشل میڈیا اداروں کے خلاف مکمل سیز فائر کی یقین دہانی کروائے تو بہت سے معاملات میں پی ٹی آئی کو اس موجودہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ دیا جا سکتا ہے، اور خان سے اس حوالے سے پکی ضمانت مانگی گئی کہ اگر وہ یہ ضمانت دے دیں تو نہ صرف عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کے تمام اسیروں کو رہا کر دیا جائے گا، اور باقی معاملات بھی پھر سیاسی انداز میں طے کر لیے جائیں گے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان نے اس حوالے سے یہ شرط پیش کی کہ اگر فوج اور جرنیل یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نام نہ لیں اور اب تک ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم اور زیادتیاں ہو چکی ہیں ہم وہ سب کچھ بھول جائیں اور مثبت انداز میں ملک و قوم کی خاطر آگے بڑھنے کا راستہ نکالیں، تو ملک و قوم کو موجودہ دلدل سے نکالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف پی ٹی آئی پر تو نہیں ہے، فریق مخالف بھی قربانی دے، ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ قربانی دیں گے، اس کے بدلے میں اس کے عوض شرط کیا فوج مانے، وہ شرط یہ انہوں نے پھر پیش کی کہ پھر اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اداروں کا نام نہ لیں، ہم عاصم منیر کا نام نہ لیں، ہم کسی جرنیل کا نام نہ لیں، ہم 9 مئی کا نام نہ لیں، ہم 26 نومبر کا نام نہ لیں، ہم 8 فروری کا نام نہ لیں، ہم کوئی ذکر ہی نہ کریں، جو گزر چکا 100 گزر چکا، مٹی پاؤ دے آگے چلو، تو پھر فوج اور ISI کی طرف سے بھی عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی پر جو غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اسے بھی اٹھا لیا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ اس کے بعد PTI سمیت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اپنی جمہوری، سیاسی اور عدالتی جنگ کے ذریعے فارم 47 حکومت کے ساتھ خود ہی نمٹ لیں گی۔ یہ ہے پھر ناظرین جو خان نے آگے سے جواب دیا، کہ لوگ کہتے ہیں جی خان مذاکرات نہیں کرتا، خان مذاکرات بھی کرتا ہے لیکن بڑی دلیل سے بات کرتا ہے۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں ایک فائنل ڈرافٹ اب تیار کیا جا چکا ہے کہ دونوں فریق کس کس حوالے سے پیچھے ہٹیں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور اس ڈرافٹ کی تیاری میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور ISI کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے انتہائی کلیدی کردار ادا کیا ہے، ایسا دعویٰ ہے ذرائع کا۔ ناظرین اس دھماکہ خیز پیش رفت میں پاک فوج کے چکوال گروپ کے سینئر فوجی افسران کی مخلصانہ کاوشوں کا بار بار ذکر بھی آ رہا ہے، کیونکہ خود پاک فوج کے اندر سے بھی اوپر سے نیچے تک موجودہ نہ ختم ہونے والی مہاجرائی کے حوالے سے یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ ملک کے سیاسی مسائل کو سیاستدانوں کے ذریعے حل کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور فوج اس حوالے سے اپنا اثر و رسوخ اور ریاستی طاقت کا جو استعمال کبھی ایک فریق کے حق میں کرتی ہے، کبھی دوسرے فریق کے حق میں، یہ استعمال کرنے کی جو پرانی حکمت عملی ہے اب اس سے باہر نکلا جائے۔ ناظرین سوشل میڈیا پر سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے مبینہ بیانات کے حوالے سے بھی بہت شور مچا ہوا ہے آج کل، اور ایک پرانی ویڈیو بھی دوبارہ اپلوڈ کی جا رہی ہے، لیکن ہم نے اس حوالے سے جب فیکٹ چیک کیا ہے تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، اور جس شخصیت کو جہانگیر کرامت کہہ کر ان کی ایک پرانی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے وہ غالباً ایکس سروس مین سوسائٹی کے ایک سینئر ترین رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمود کی ہے، جو غالباً ایکس سروس مین سوسائٹی کے جو بانیان ہیں ان میں شامل تھے۔ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج میں سپاہی کے لیول سے جرنیلوں کی سطح تک چکوال گروپ ہمیشہ سے ایک اکثریتی اور مؤثر دھڑا سمجھا جاتا رہا ہے۔ سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اسی چکوال گروپ کا حصہ تھے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ چکوال گروپ ان کے خلاف جاری اس کورٹ مارشل کی اسپیڈ سلو کروانے میں بھی کامیاب ہو چکا ہے، اور معاملات اب افہام و تفہیم کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ یعنی جو فیض حمید کا معاملہ ہے وہاں بھی وہ جو دھونس دھاندلی والا اسٹائل ہے اب وہ اختیار نہیں کیا جا رہا، اور انہیں ریلیف دیا جا چکا ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی کر چکے ہیں، آج سے 15-20 دن یا شاید 10 دن پہلے۔ ناظرین اور یہ بھی عمران خان نے جو بیان دیا پہلے بھی بار بار کہا، اب بھی وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ موقف بار بار دہرایا ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، اس لیے انہوں نے PTI کے ساتھ ہونے والے مظالم پر معاف کرنے والی پالیسی اسی وسیع تر تناظر میں اختیار کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے، تاکہ صوبوں کے درمیان اختلافات، ناراض گروپوں کے ساتھ معاملات اور سیاسی جماعتوں کی آپس کی کشمکش سب کچھ جو ہے وہ سیاسی طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے طے کیا جائے، اور ریاست کی طرف سے طاقت کو، جو ریاستی طاقت ہے اس کو داخلی معاملات میں کسی صورت میں استعمال نہ کیا جائے، اور یہ جو سلسلہ ملک کے اندر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔